में पीरुई मरते पीरुई को उसकी खबर नहीं है, गलत बोल रहा हूँ मैं आपको। कोई भी रहते होते तो हाथ लगाने रहते थे उसको, अम्मा की खबर मैं करता हूँ बोलता हूँ। अरे भाई अम्मा मरते तुम जहाँ रोते बैठो, अरे ये तो खुशी का मुकाम है, खुशी का अम्मा को खुला के हवाले कर रहा हूँ, मामूली बात है। खतरनाक जगह है वो, पास में है। अब यहाँ पर बोल कर जैसे खबर बोलते वाले सुधार ले तो कर लिया तो पीले तो लड़क करता हूँ, एक होता खबर। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, कब्र की तैयारी करो। अफजल इबादत नमाज है। क्या है? मुसलमान की शान है नमाज, मुसलमान की शान है नमाज, तोहफा है मेराज का। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफा अदा कर दिए। वही इबादत नमाज सीखो, उठना बैठना रखो सीखो, नमाज सीखो। क्या सीखो? नमाज सीखो। एक बात इससे पहले भी आपके सामने बोला, मुसल्ली किसको बोलते हैं? नमाज पढ़ता है मुसल्ली किसको बोलते जी? मैं इससे पहले आप लोगों ने बोला था, याद है? किसको बोलते थे? मुसल्ली मिलने वाला, नमाज पढ़ने वाला नहीं, मिलने वाला। क्या माना? मुसल्ली किसको बोलते? मुसल्ला पट्टी पढ़ने की बराबर। मुसल्ली जब मिलने वाला तो उसका मुसल्ला मिलने की जगह। सलात तुम पढ़े लेना जरूरत पड़। मुसल्ली पढ़ने वाला भी छोड़ देना, क्या अपने जगह छोड़ देना। मुसल्ली मिलने वाला, मुसल्ला मिलने की जगह, सलात मिलाने वाली। किससे? मुसल्ली को किससे मिलना है मालूम नहीं, मुसल्ला किससे मिलाना मालूम। मुसल्ला कौन सी जगह है मालूम, सलात कौन सी नमाज है मालूम। मुसल्ली मिलने वाला, मुसल्ला मिलने की जगह। मुसल्ली मिलने वाला अपने रब से, मुसल्ला मिलने की जगह अपने रब से, सलात मिलाने वाली अपने रब से। अब देखो जो बंदा नमाज में अपने रब से मिल गया तो उसकी नमाज कामयाब है। कोशिश नमाज उसको बोलते हैं यार, इस वास्ते अल्लाह वाले जो होते ना, क्या तो नमाज कसरत से पढ़ते थे, कोशिश करते थे परवरदिगार से मिलने की, आदत डालते थे नमाज पढ़ने की। मामूली बात नहीं है नमाज। तो नमाज का तोहफा मिला है मेराज में, नमाज का तोहफा मिला है मेराज में। मतलब पढ़े तोहफा मिला कितनी नमाजों का? 50 वक्त की नमाजों का। अब कम करते करते वो 5 रह गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम फिर जाके कम करा, बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अब नहीं चाहता वो 5 भी मेरे खत्म हो जाती, अब नहीं चाहता। अब जरा आज़ूदा हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 50 थी नमाजें, 5 रह गई। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है अपने हबीब से, ऐ मेरे महबूब हमने जो 50 दे दी वो 50 ही रहेगी। ऐ मेरे महबूब हमने जो 50 नमाजें दी है ना वो 50 ही रहेगी। अगर मैं तुम्हारी उम्र 5 वक्त की पड़ेगी, अजर में हम 50 नमाजें लिखेंगे, 50 नमाजें लिखेंगे। ये एक नहीं पढ़ रहा, 50 का मिलती। मस्जिदों को आबाद करो, चले जा रही हदें चढ़ रही है मस्जिदें हमारी, मस्जिदें लोगों के हवाले हो रही है। क्यों? हमारी कोताहियों की वजह से, हमारे गलतियों की वजह से। हमारी ही गलतियां हैं जो आज हमारी मस्जिदें बारगाह है जो आज जा रही है। वजह क्या है? हम नमाज पढ़ना छोड़ दिए। कैसी नमाज पढ़ना था वो हमको नहीं मालूम। आज सारी दुनिया मुसलमान को मेटने पर तुली हुई है, मजहब इस्लाम को खराब करने के ऊपर तुली हुई है। हालांकि ये तो इस्लाम को मेटने के लिए जब से इस्लाम है, जब से दुश्मनान इस्लाम है, जब से इस्लाम है दुश्मनान इस्लाम तब से है, लेकिन आज तक मजहब को मेट नहीं सके। इनका ये ख्याल है मुसलमान को अगर खत्म कर देंगे तो इस्लाम खत्म हो जाएगा। इनका ये ख्याल है मुसलमान को खत्म कर देंगे तो इस्लाम खत्म हो जाएगा। मुसलमान मिट जाएगा लेकिन इस्लाम मिटने नहीं देगा। मुसलमान उसको कहते हैं, मुसलमान किसको बोलते हैं? खुद मर जाएगा, खुद मिट जाएगा, लेकिन इस्लाम मिटने नहीं देगा। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है
نہیں دیگا. اور یہ لوگوں کا غلط خیال ہے کہ مسلمان مٹ جائیں گے تو اسلام ختم ہو جائے گا. اگر مذہب اسلام مسلمان کا بنایا ہوا ہوتا تو مٹا سکتے تھے. مسلمان کو جس نے پیدا کیا اسلام بھی اسی نے پیدا کیا ہے. مسلمان کو میٹنے سے اسلام نہیں مٹتا، کیونکہ مسلمان جو اسلام پر عمل کرتا ہے وہ اسلام پروردگار کا بنایا ہوا ہے، میرا تمہارا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جتنے مذاہب ہیں نا وہ سب خلق کے بنائے ہوئے ہیں. جتنے مذاہب ہیں نا وہ سب خلق کے ہیں، مخلوق کے بنائے ہوئے ہیں، سوائے ایک اسلام اللہ کا بنایا ہوا ہے. اس کو کوئی نہیں میٹ سکتا، اس کو کوئی نہیں میٹ سکتا. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمانے آخر میں میری امت کو میٹنے کے لیے لوگ ایسے آئیں گے جیسے نشے پہ پانی ڈلتا ہے، جس کا اتار پر پانی اترتا ہے، ایسا میری امت کو میٹنے کے لیے آئیں گے. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعداد میں ہم کم ہو جائیں گے تو دوسری قوم میٹے گی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، تعداد میں تم اضافہ ہو جائیں گے. جب تعداد میں اضافہ ہو جائیں گے تو دوسری قوم کیسے مٹے گی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزیں میری امت میں آ جائے گی، مال کی محبت، موت کا ڈر. مال کی محبت، موت کا ڈر جس کے دل میں آ گیا انہیں دوسروں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے. خدا را اپنی جانوں پر رحم کرو، اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ مضبوطی سے بنائے رکھو. ایمان سیکھو، ایمان سیکھنے کی چیز ہے، بولنے کی چیز نہیں ہے. ایمان رکھنے کی چیز ہے، ایمان اقرار کی چیز نہیں ہے. جو بات کا اقرار کرتا ہے اس کی تصدیق کرنے کو ایمان بولتے ہیں. عزیزان محترم، آج اپنے دلوں میں ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یقین کو، رابطے حق کو بڑھانے کی ضرورت ہے. پروردگار سے رابطہ کیسا رکھنا وہ سیکھنے کی ضرورت ہے. ہر ایک سے رابطہ ہم نے سیکھا، رب اور رسول سے رابطہ کیسا رہنا ہم نے وہ نہیں سیکھا. اسی وجہ سے آج دوسری قوم ہم کو میٹ رہی ہے، مسلمان کو برا بھلا کہہ رہی ہے، مسلمان کو میٹنے کے اوپر تلی ہوئی ہے. مسلمان اگر عقل مند ہوتا تو دوڑتے ہوئے خدا کی بارگاہوں کی طرف آتا، خدا سے دوڑ لگاتا. ایک جانور سی بھی مسلمان کے پاس عقل نہیں ہے. آپ دیکھو مثال دیتا ہوں، اگر کسی جانور کے گلے میں گلاوا ہو، اگر کسی جانور کے گلے میں گلاوا ہو، وہ بستی میں اگر نکل جائے تو سارے بستی کے آوارہ کتے جو ہوتے ہیں وہ سب اس کو بھونکتے ہیں. صحیح ہے؟ کئی کو بھونکتے ہیں معلوم ہی نہیں. بھونکتے کون؟ اچھا وہ جو جس کے گلے میں گلاوا رہتا انہیں بھونکتا نہیں، جس کے گلے میں گلاوے نہیں رہتے اللہ بھونکتے. ارے کیا نہیں دیکھے حیرانی سے سن رہے آپ کون بولتے جی؟ گلاوا والا بولتا ہے، جس کے گلے میں گلاوا نہیں ہے وہ بولتے، جس کے گلے میں گلاوے نہیں رہتے اللہ بولتے جس کے گلے میں گلاوا رہتا. کیوں؟ وہ ان لوگوں کو اتنی عقل ہے، جس کے گلے میں گلاوا ہوتا ہے وہ کسی کا پالتو ہوتا ہے، وہ کسی کا پالتو ہوتا ہے. ہم جیسا ہمارا نہیں ہو سکتا تو کسی کا پال رہا ہے، جو جس کو پال رہا ہے اس کے گھر کو جا، ہمارے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو نہیں رہ سکتا، بھونک دے اس کو. تو آج قوم جو بھونک رہی ہے مسلمانوں پر جو ٹوٹ پڑی ہے، بھونک رہی ہے، آوا ہے، ہمارے گلے میں گلاوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. ہم کو چاہیے ہم نے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا لوٹے اس کلمے کی طرف، جو ایمان جو کلمہ پڑھ کے ہم نے لایا اس کو سمجھنے کی طرف، اس کے اقرار اور تصدیق کی طرف پلٹے، ہم اپنے پروردگار کو جاننے پہچاننے کی طرف پلٹے. آج یہ دنیا ہم کو خدا کی طرف پلٹا رہی ہے، ہم ان سے چھوڑ کے دوسروں سے مدد مانگ رہے ہیں. مسلمان کو کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں، رہجان سے اس کا پالنے والا اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کو دیکھو، اس سے مانگو. وہ ہمارا رب ہے، پالنے والا ہے، ہمارا ایمان ہے. ہر نماز میں ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. پھر مسلمان کہہ رہا ہے پالنے والا عالمین کا رب ہے، پھر وہی مسلمان اس بات پر یقین نہیں کرتا. دنیا اس واسطے اس کو بھونک رہی ہے. سمجھ آئے؟ پلٹ کر جب آ جاتا ہے تو بندہ خوشی میں پھولا نہیں سمجھتا ہے،
जानवर भागा हुआ जब पलट कर आ जाता है तो बंदा फूले नहीं समाता, बंदा खुशी में हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाल देते हुए इरशाद फरमाते हैं, तौबा करने वाले से, पलट कर आने वाले से। क्या बोल रहा हूँ, बोल कर बात खत्म कर देता हूँ। क्या हो गया? पानी पिलाते, मरने वाले को पानी पिला क्या करते? जीने वाले को पिलाओ जीने के वास्ते। मैं पिला रहा हूँ पानी, ये जीने के वास्ते। तुम मेरे को जो पानी पिला रहे हो मेरा गला बचाने के वास्ते। मैं तुम्हारी खबर बचाने की बात कर रहा हूँ, तो मेरा गला बचाने की बात कर रहा हूँ। यार है तो क्या, कहीं तो क्या। बात समझ आ रही है? सरकार है पलट कर, क्योंकि आज की रात तौबा की भी रात है। बैठते बोलो और दो चार बातें हमारे नौजवानों की नसीहत के लिए बोल के बात खत्म कर देता हूँ। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और जहन्नम का वायना भी किया है? आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाती हैं, ऐ आयशा अपनी जान पर रहम कर। भाई किसको बोल रहे? ये औरतें भी सुनती, कहाँ सुनती? सुनते गलियों में बैठ के, घरों में बैठ के, और घरों में वो हाथों में भी रहता, दीवारों पे भी रहता। माशाअल्लाह, अल्लाह वालिया है। चलो बहुत अच्छा है। मेरी माँ कह रहा हूँ, आप लोगों से कह रहा हूँ, सुनो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाती है, आयशा अपनी जान पर रहम कर, मैंने कसरत से औरतों को जहन्नम में देखा है। कौन बोल रहा? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आयशा मैंने कसरत से औरतों को जहन्नम में देखा है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, या रसूलल्लाह इसकी वजह क्या है? सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो बातें बताते हैं, एक खुदा की नाफरमानी, दूसरी शौहर की नाफरमानी। दो ही बातें, एक खुदा की नाफरमानी, दूसरी शौहर की नाफरमानी की वजह से, खुदा की नाफरमानी, शौहर की नाफरमानी की वजह से कसरत से औरतें आज क़यामत में हशर के मैदान में कसरत से जहन्नम में मैं देख कर आया हूँ। मेराज के वाक़ये में सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। तो मेरी मां बहनों, अपने शौहरों की हिफाजत करो, उनका अदब और एहतराम करो। सरकार जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर सजदा खुदा के बाद किसी को जायज होता तो मैं औरतों को कहता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे। वो मुकाम मर्तबा होता है शौहर का। और हम भी ये ना तो समझो हमारा उनका मुकाम बता रहे, हमारा कुछ भी नहीं। वो कौन है मालूम है जो तुम करके ला लिए सो? हाँ, कौन है? खाली इज़ाले नफ्स के वास्ते है। कौन है वो? मलिके हूर है, हूरों की मलिका है, हूरों की मलिका है। अगर वो सताई तो हूरें बोलती करती मेरे शौहर को सता रही। अब यहाँ तेरा बताता हूँ, इन उनको सताता उल्ला नहीं मिलते, यूं भी नहीं मिलते। आप ही नहीं सता सकते उसको। आज घरें कितनी बर्बाद है, मियाँ बीवी के झगड़ों में पुलिस से पुलिस स्टेशन में भी जाके देखे तो बुरखे सहते, माहौल इतना खराब था। क्यों मालूम है? हमारे वो खुद के ज़ौजाए ना सिखा के अब्द करने की वजह से। शौहर का मुकाम और मर्तबा क्या है, बीवी को कैसे रखना क्या है, ये नहीं बता के हम शादियां कर देते, ये हमारे घर में फिसाद होता। खाली दौलत को देख लिए, इज्जत को देख लिए, शौहरत को देख लिए, मालदार को देख लिए, घर देख लिए, नौकरी वाला है, चाकरी वाला है, वो दे दिए उठा के। बोले यार तो नौकरी वाला था, उन्हें बीवी पालने वाला थोड़ी था। नौकरी कर लिया, बीवी को छोड़ दिया। बात समझ आ रही? नौकरी करने वाला था, शादी करते नौकरी कर लिया, बीवी को छोड़ दिया, क्या हुआ? मेरी नौकरी होगी। समझ आ रही मेरी बात? तो हम क्या करें? हुकूक के समझाए सिखाने के सिखाए बगैर हमने अर्ज कर दिया, बेटियां गई भी और हमारे घर आकर बैठ गई। खुदा अपनी जानो पर रहम करो। सब पसंद करते हैं, ईमान वाले को कहीं को पसंद नहीं करते, सुन्नत रसूल को रखने वाले को क्यों पसंद नहीं करते, आदत रसूल मजहबी आदमी को क्यों पसंद नहीं करते? जो मजहब से मोहब्बत रखता है अपने लड़कियों को उनके लिए पसंद। अल्लाह का कोई बोल देते, कोई भी एक दूसरे को दूसरी देते, हर किस नहीं देते। इमाम को चार है ना, मान लो आपको इनके पीछे चार वाले नमाज पढ़ते हैं, नमाज नहीं होती, इमाम को एक रही तो इनको चार है ना। हाँ बेगम सुनते हो
خرابی گھر کو جاتے امام اس کو بولتے تھے سب سے آگے رہنا نہیں، ہر چیز میں آگے رہنے والے کو امام بولتے، پھر ہر چیز میں آگے رہنا امام، امام نے پوچھا تھا مسلم کیا بولے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں بچے ہو گئے کچے ہو گئے ضرورت نہیں ہے، ہاں یہ بھی ہے اس میں رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے، سو مسائل ہے نہیں بول کے نہیں، مگر آج ماحول ایسا ہے نہ ایمان والے کو دیکھتے نہ صحابہ کے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں صحابہ ہوتے تمہارے پاس بیٹی ہے ہاں ہے اس کو قرآن پڑھنے آتا ہاں پڑھنے آتا میرے بیٹے کو دیو نا انہیں قرآن سکھاتی صحابہ کا ماحول اور انہوں اہل سنت بلڈنگ دیکھتے انہوں اہل سنت جائیداد دیکھتے انہوں اہل سنت کیا بینک بیلنس دیکھتے گھر ذاتی میں گورنمنٹ کی نوکری ہونا گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھتا نہیں ہوگا نوکری گورنمنٹ کی ہونا گورنمنٹ کو اسکول نہیں لگی گورنمنٹ ڈاکٹر نے علاج نہیں کراتا مگر گورنمنٹ کی نوکری ہونا تاج تنخواہ پیسوں کے واسطے نوکری ہو واہ 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 یہی ماحول ہے ہمارا ایسا ہی ماحول ہے ہمارا اس واسطے ہمارے بچے ہمارے گھروں میں تو صحابہ ہم اپنے آپ کو مسلمان اور اہل سنت کہتے ہیں تو ہماری شادیاں مسلمانوں کی طرح ہونا ہمارے معاملات مسلمان کی طرح رہنا سنت رسول کی طرح ہونا تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں اے عائشہ اپنی جان پر رحم کر میں نے کثرت سے عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے خدا کی نافرمانی اپنے شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے ماں باپ کے نافرمان کو بھی دیکھا ہے ماں باپ کے نافرمانوں کو بھی میں نے دیکھا ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے جنت کی بو نہیں سونگی گے وہ نوجوانوں لوگوں کو مشروع کرے وہ ڈبا رہ گیا بہت صاحب جگنے کا نہیں پیتے شیشوں سے بسلیری لے کے وہ بھی نہیں پیتا میں ایسا بات ایک کرنا نہیں بسلیری پیتے نا بسلیری پیتے بات سمجھ آیا جنت کی بو نہیں سونگی ماں آج ہمارے نوجوان بچوں کو گوروں میں آپ یاد رکھو ماں باپ اگر زندہ ہے ان کی فرما برداری کرو ان کی خدمت کرو کچھ بھی ہوں گے کیسے بھی ہوں گے ان پڑھ ہوں گے جاہل ہوں گے گوار ہوں گے کچھ بھی ہوں گے مگر تیرے باپ اور تیری ماں ہے وہ تیرے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے وہ شکر کر اس ماں باپ کا وہ لطفہ حلال کا تھا اگر کچھ اور ہو جاتا تو کہاں آتا یہ صورتیں کہاں آتی تھی باپ کا شکر ادا کرو باپ نے عقد کر کر اس لطفے کی حفاظت کی اور اس لطفے سے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت لائی حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے کس چیز سے تجھ کو پیدا کیا ہے رچی تو ناپاک کپڑے سے پھر اللہ تعالیٰ اسی قرآن میں کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو بہترین صورت دے کر پیدا کیا ہے احسن تقویم کا لباس پہنایا ہے اچھا بہترین لباس اس کو پہنایا ہے آج ماں باپ کو پوچھ ذرا بوڑھے ہوتے ہاں بھی جانے والے اب علاج کی کیا ضرورت ہے دیکھو اماں یہ گولی کھا لو درد کم ہو جاتا یہ گولی کھا لو اٹھ کے چلتے یہ گولی کھا لو بھوکے وہ گولی کھا لو بھوکے ارے دیوانوں ماں باپ سے رکھ دوستی ماں باپ پھر ملتے کہاں مت ہو خفا ان سے کبھی ماں باپ پھر ملتے کہاں ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے آپ ذرا غور کر کے دیکھو دنیا میں ہر نعمت دوبارہ مل سکتی ہے دنیا میں ہر نعمت دوبارہ مل سکتی ہے ماں باپ دوبارہ نہیں مل سکتے دیوانوں اگر آج تمہارے ماں باپ زندہ ہے ان کے قدموں پہ گرو اور اپنے گناہوں کی نافرمانیوں کی معافی مانگو آج اگر ماں باپ راضی ہے تو آج اس کا رب اور اس کا رسول بھی اس سے راضی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے ماں باپ راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے جس کے ماں باپ ناراض اللہ بھی اس سے ناراض ہے خدا را اپنی جانوں پہ رحم کرو اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کرو اگر وہ چلے گئے ہیں جاؤ ان کی قبروں پر ٹھہرو توبہ کرو ان کی قبروں پہ ٹھہر کر دعا کرو ان کے واسطے سنتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مر جاتا ہے اس کی نگاہ اتنی تیز ہو جاتی ہے آسمان پر اڑنے والا پرندہ نر ہے یا مادہ ہے بول سکتا ہے جب آسمان پہ اڑنے والے پرندے کو دیکھ سکتے ہیں قبر میں سونے والے قبر پہ ایسے والے کو نہیں دیکھتے قبروں پہ جانا کہاں ہے جاؤ بیٹھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر
صحابہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی ماں باپ اگر کسی کے مر گئے، کوئی بھی اگر مر جائے تو اس کی قبر پر تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر کر اس کے حساب اور کتاب میں آسانی ہوگی۔ کون بیٹھا؟ جتنا جلدی کرنا تکلیف ہوتی، جلدی کرنا تکلیف ہوتی۔ پرسوں میں یہاں کے بیان کرا، کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ دیکھا جلدی کرو بھائی، بھائی بس کرو بھائی، بس کرو، سب کچھ جانا ہے وہاں پر، سب کچھ جانا ہے۔ وہ وقت عبرت کا ہے، وہی وقت نصیحت کا ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ اگلا گیا پچھلا ہوشیار، بولتے نہیں بولتے؟ بڑے 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 ضرور بولتے اگلا گیا پچھلا ہوشیار، پھر ہوشیار ہونے کی جگہ بول رہا تھا خاموش بیٹھا، کچھ بھی نہ کہو تو کیا ہے؟ چھپ چھپ کا مربع بنا لیے ہم نے اپنے مذہب کو، اپنے من میں آئے جیسا ہم مذہب پر عمل کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں چلتا۔ خود کے منشا کی قربانی دے کر اللہ اس کے رسول کے منشا کے اپنانے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی مرضی کو اپنانا، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اگر ہم ماں باپ کے نافرمان ہیں، ماں باپ کی نافرمانی ہے ہمارے پاس، تو آج اللہ بھی ناراض، اللہ کے رسول بھی ناراض ہے۔ موسیٰ نبی علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ٹھوکر لگی، کیا ٹھوکر لگی، گرتے گرتے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے موسیٰ سنبھل کر آؤ۔ کیا؟ موسیٰ سنبھل کر آؤ۔ تم گھر سے جب بھی نکلتے تھے تمہارے پیچھے ہاتھیں اٹھا کرتی تھی، اب وہ ہاتھیں نہیں رہی۔ موسیٰ سنبھل کر آؤ، تمہارے پیچھے جو ہاتھیں اٹھا کرتی تھی اب، ارے خدا کا نبی ہے، اللہ کا نبی ہے، رسول ہے، موسیٰ کا نبی علیہ السلام ہے، اللہ سے کلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہاری کامیابی تیرے ماں کی دعا میں تھی اور تو یہاں ٹھوکر کھا رہا ہے، میرے سے کلام کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ماں باپ کی دعا میں زندگیوں کی کامیابیاں ہیں۔ سب بستی والوں سے مل کر کہتا ہے مولا دعا کر، موسیٰ دعا کر، موسیٰ دعا کر، موسیٰ دعا کرو۔ ماں گھر میں بوڑھی بیٹھی ہوئی ہے، نکلتے وقت بول کے آ جاتا تو تیری زندگی کامیاب ہو جاتی۔ کبھی ماں کو گھر سے نکلتے وقت نہیں بولا دیکھ میری ماں کیا کر رہی ہے، ارے سو رہی ہے، پڑھ لے اس کے چوپائی کی پیروں پر بوسہ دے لے، کہتے کہتے تیری ماں میرے لیے دعا کر، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کو آواز سنائے گا۔ معمولی بات نہیں ہے، ماں کو کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ عزیزان محترم، خدا نہ اپنی جانوں پہ رحم کرو جو ماں باپ کو ستا رہے ہیں۔ جنت کی بو نہیں سنیں گے جو ماں باپ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ سب بستی ہر ایک کسی کو دیکھتا ہے دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو۔ ماں زندہ ہے تو کسی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دعا کرو۔ اگر ہماری ماں زندہ ہے، ہمارا باپ زندہ ہے تو کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کرو۔ جاؤ اپنے ماں کو بولو میرے لیے دعا کر، کیوں؟ اپنے باپ کو بولو میرے لیے دعا کر، کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ماں باپ کی دعا انبیاء کی دعاؤں کے مقابلے پر مرتبہ رکھتی ہے۔ سب کو بولتا ہے دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، اور ماں باپ کو گھر میں چھوڑ کے آگے بولا نہیں دعا کرو۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں ابھی جا معراج تبھی چھوٹی ہے جب ان کے قدموں تک پہنچے گا تو تیرے لیے معراج ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ میں اتنا سخت بول رہا ہوں، فون لے کر بیٹھے کسی دریا دلی ہے خدا کے گھر میں اور بغیر ٹوپی اور فون پہ آپ میسج کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں وہاں؟ میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو، آپ کیا کر رہے ہیں خدا کے گھر میں بغیر ٹوپی کے بھی ہے اور سیل فون بھی آپ کے ہاتھ میں۔ دیوانہ میں ہوں یا پھر آپ کئی کو بلائے میرے کو، کئی کو بلائے کیا میرے کو نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہے، گھر دار نہیں ہے میرے کو، میں بھی گھر میں بیٹھ کے چپ 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 ہلا دیتے بیٹھتا ہوں۔ خدا کے گھر میں آئے، کم سے کم خدا کے گھر کا خیال کرو۔ عزیزان ہوتا ایسا مت کرو۔ یہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہماری خبر کو کالی کر رہی ہے، ہم کو احساس تک نہیں ہو رہا ہے، ہم کو احساس۔ نماز میں نماز میں جب میں آتا کے بند کرتا، کس کی نماز پڑھ رہا؟ یہ تو لانا اس میں تھا، لایا تو بند کر دینا تھا۔ آئے بھی تارک خانے میں بھی لے جاتے ہیں، تارک خانے میں لے جاتے ہیں، واقعی میں لے جاتے، جب وہاں نہیں لے جاتا پھر یہاں نہیں بلاتے،
ارے اللہ ہے چلو بھائی ضرورت کی چیز ہے اللہ ہے تھوڑی دیر کم سے ابھی تو تالاب کٹے گی رات ہی شروع نہیں ہوئی ابھی تالاب کٹے گی رات ہی شروع نہیں ہوئی ہو گئی ان کو اچھا معلوم ہوگا پوری گلی گلی پھرتے پوری بستی کی خبر رہتی ہے اپنی خبر نہیں رہتی تالاب کٹنے کی رات شروع ہوئی 12 بجے 1 بج رہا ہو 12 گھڑی کے نہیں تم لوگ کے بجے وہ بولو پہلے کیا بھائی ماں باپ کی فرمانبرداری کریں گے نا اگر ماں باپ ہم زندہ ہے تو جا کے کیا کریں گے بولو بھائی کہیں کو اتنے کام مجھے شرم آ رہی ماں باپ سے معافی مانگنے ماں باپ کی قدر بوسی ہمیں شرم آ رہی آپ کو اگر ماں باپ نہیں ہے باہر میں جاؤ گے کھڑے رہو جب تک قلب کو تمانیت نہیں ملی کہ میری ماں نے مجھے معاف کر دیا تب تک ٹھہرے رہو اللہ تعالیٰ دیکھے گا ضرور اس کو بھی راضی کرے گا تمہارے ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا تو بات بتا رہا تھا پلٹ کر آنے والے سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے ارے ختم ہو جائے سمجھے شروع ہو گیا پھر بول گیا ایسا تو نہیں ہے نا بول کے بات ہے توبہ کی کہ آج ایک توبہ کی بھی رات ہے اور بھی کئی بے نمازی کی سزا سے سود کھانے والوں کو بھی دیکھا یہ چیزیں آج ہے ہمارے اندر جھوٹ بولنے والوں کی سزا کو بھی دیکھا دھوکہ دینے والوں کی سزا کو بھی دیکھا حرام مال کھانے والوں کی سزا کو بھی دیکھا خطرناک سزائیں عزیزان محترم بے نمازی کی سزا پتھر پر اس کا سر رکھا جا رہا ہے دوسرے پتھر سے اس کا سر کچلا جا رہا ہے چیخ و پکار کر رہا ہے پھر پتھر نکال دے ہی پھر سر جیسے کا ویسی ہو رہا پھر کچلا جا رہا ہے وہ فرشتے جو عذاب دینے والے ہوتے ہیں ان کو صرف عذاب کی آواز آتی دوسرا کوئی عذاب دیتے ہیں خاموش پڑے عذاب ختم ہوتے پھر عذاب شروع عذاب ختم عذاب شروع فجر کی اذان سن کے بول تو فجر کی نماز کا کیوں نہیں پڑھا سر ڈالتے رہتے کچلتے رہتے ظہر کی اذان کا خام پھر ظہر کی اذان کے بعد پھر سر کچلتے رہتے پھر تو بول تو ظہر کی نماز کیوں نہیں پڑھا علامہ الحفیظ کب تک ہوگا یہ صبح سے شام تک یہاں کا وہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 سال کا وہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 سال اور اتنی آسانی سے ہم نماز چھوڑ دے رہے اتنی آسانی سے جھوٹ بول دے رہے اتنی آسانی سے دھوکہ دے رہے سود کھانا تو ہمارے پاس عام ہے جوا کھیلنا سود کھانا یہ سب کیا ہے یہ مسلمانوں کو شائبہ دینے والی چیزیں نہیں ہیں خود کا گوشت لوچتے رہیں گا کھاتے رہیں گا حرام کھانے والا خود کا گوشت لوچتے رہیں گا کھاتے رہیں گا پیٹ نہیں کرے گا اس کا غلیظ باسی بدبودار گوشت کھائے گا اچھا بھنا ہوا تلا ہوا پکا ہوا گوشت وہاں رہے گا لیکن اس کو ترجیح نہیں دے گا لیکن وہ حرام گوشت غلیظ سڑا بدبودار گوشت کھانے کی کوشش کرے گا پوچھے گا یہ اچھا ہے نہیں یہ اچھا ہے حرام کھانے والا سود کھانے والا جوا کھیلنے والا نیت مت سمجھو آخرت نہیں ہے ہرگز مت سمجھو ہم نے ایمان لایا ہے آخرت پر ہم نے ایمان لایا ہے آخرت پر کیا ہے ایمان ہے مفصل تفصیل ایمان کیا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر بولے نہیں بولے بچپن میں پڑھا دیے پھر بچپن کے ہوئے تک یقین نہیں لائے تو کیا فائدہ والیوم الآخر آخرت کے دن پر بھی میں ایمان لایا آخرت کا دن ارے حساب اور کتاب کے دن کو بولتے ہیں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والے دن کو بولتے ہیں اس پر بھی ہمارا ایمان ہے اگر ایمان ہے تو پھر عمل بھی ویسے ہونا چاہیے ہمارے عمل بھی ہمارے ویسے ہی ہونا چاہیے ایمان ہے ہمارا آخرت پر تو سود کھانے والے کو دیکھا سرکار نے حرام کھانے والوں کو دوسروں کا مال کھانے والے کو زمین دوسروں کی ہڑپنے والے کو یا تو مسلمان آسانی سے ہڑپتا دوسروں کی زمین دعوت اللہ کو تھیلے میں کیا ہوتا گورنمنٹ کی ہے نا اب کرنٹ جو آ رہا ہے تو ماشاء اللہ ہے مسلمان ماشاء اللہ ہے اور کیا ہوتا ہے گورنمنٹ کا ہے کہ اس کا بھی رہتے تیرے کو لینے کے اصول تھے وہ اصول کے خلاف کیا تھا چوری ہو گئی یہ سچ ختم گورنمنٹ نے اصول قائم کری وہ اصول کے خلاف کیا چوری ہو گئی یہ سچ ختم
بس ہو گئے حرام، وہ روشنی میں کمایا تو بھی حرام، وہ روشنی میں سویا تو بھی حرام، وہ روشنی میں کچھ کھانا تو بھی حرام، کیا فائدہ؟ دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہمارے اندر ہیں جس کی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری آخرت کی زندگی تباہ اور تاراج ہو رہی ہے۔ ہر ایک کے عذاب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مگر آسائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی سنائی ہے، اگر ان گناہوں سے کوئی میرا امتی توبہ کر لے گا اللہ اس کے پورے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اتنی سزائیں دیکھنے کے باوجود بھی، اتنا عذاب ملنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ بڑے سے بڑا گنہگار بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے گا اللہ اس کے بڑے بڑے کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اس بندے سے جو توبہ کرتا ہے اس سے اتنا خوش ہوتا ہے پروردگار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں ایک بندہ سفر کر رہا تھا، اونٹ پر سارا ساز و سامان رکھ کے سفر کر رہا تھا، تھک گیا اور سو گیا، اٹھ کر کیا دیکھتا ہے اونٹ ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے، پریشان ہو گیا، سفر لمبا ہے، اونٹ بھی چلے گیا، سواریاں بھی چلے گئی، سب چلے گیا، اب میرا سفر کیسے؟ پریشان ہوتا ہوا ڈھونڈتے ہوئے نکلا تو اونٹ کے پاؤں کے نشان زمین پر اس کو نظر آئے، تو اونٹ کے پاؤں کے نشان دیکھتا ہوا ابھی کچھ دور گیا ہی تھا کہ اونٹ کو آتا ہوا دیکھا کچھ کتے اس کو بھونک رہے تھے کیونکہ اس کے اوپر سامان تھا اور گلے میں گلاوا تھا، اس کے اوپر سامان تھا، گلے میں گلا ہوا تھا۔ کتوں نے دیکھا یہ ساز و سامان آوارہ لوگوں کا نہیں ہے، یہ نماز و روزہ زکات آوارہ لوگ چھوڑنے کے، ہم جیسے مسلمان چھوڑنے کے نہیں ہیں، یہ ساز و سامان تیرا ذخیر آخرت ہے اور یہ گلے میں گلا ہوا تیرے رسول کی نسبت کی نشانی ہے، تو ہمارے ساتھ رہ نہیں سکتا۔ کتے اس کو بھونکنے لگے تو وہ جانور لوٹتا ہوا اپنے مالک کی طرف آیا، کہاں آیا؟ واہ 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 واہ، سب کے دروازے کھٹکھٹا رہا ہے، مالک کے دروازے کو نہیں کھٹکھٹا رہا۔ ایک اللہ والوں کا ایک فرمان ہے کہ اللہ والے ارشاد فرما رہے ہیں بیان میں کہ اے لوگوں اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ، ضرور وہ تمہارے لیے دروازہ کھولے گا۔ تو اس نے ایک بڑھیا اٹھ کر کہتی ہے اے وہ بندے اللہ کے، کیا اللہ کا دروازہ بند بھی ہو سکتا ہے جو اس کو کھٹکھٹایا جائے؟ اس کے دروازے کبھی مغفرت کے لیے بند نہیں ہوتے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کون ہے میرا بندہ میرے پاس معافی طلب کرے، کون ہے میرا بندہ جو آج میری بارگاہ میں آئے، آج اس کے گناہوں کو میں معاف، ہر حال ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بخشنا چاہتا ہے، ہر بہانے سے اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتا ہے۔ رحمت خدا بہامی جو ہے، بہانہ ہی جو ہے، بہانہ ڈھونڈتی ہے اللہ کی رحمت، میں کیسے میرے بندے کو بخش دوں، کیسے میرے بندے کو بخش دوں۔ ایک بندہ حدیث میں خبر آتی ہے سرکار دعوت سے ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، حساب کتاب ہو جاتا ہے، جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اے فرشتوں جہنم میں لے جاؤ اس کو۔ فرشتے آزو بازو پکڑ کے اس کو جہنم میں لے کر جا رہے ہیں، پلٹ پلٹ کر مولا کی طرف دیکھ رہا ہے، پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے فرشتوں اس کو ادھر لے کر آؤ، اے فرشتوں اس کو ادھر لے کر آؤ۔ جب وہ بارگاہ خداوندی میں پھر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں کیا میں نے تیرا حساب غلط کیا، کیا میں نے تیرا فیصلہ غلط کیا جو بار بار تو پلٹ کر دیکھ رہا ہے؟ نہیں نہیں یا رسول یا پروردگار تو نے فیصلہ میرا صحیح کیا ہے، پھر تیرے پلٹ کر دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے دنیا میں سنا تھا جب تیرا بندہ ریز و غضب میں جاتا ہے تو تیری رحمت اس پر چھا جاتی ہے، تیری رحمت اس پر چھا جاتی ہے۔ اب میں ریز و غضب میں جا رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں تیرے نبی کا وہ ارشاد سبقت رحمت علی نبی، بندہ جب ریز و غضب میں جاتا ہے اللہ کی رحمت اس کو چھا جاتی ہے، میں وہ رحمت آ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے حبیب کی زبان برحق، میرے حبیب کی بات برحق، اے فرشتوں جہنم کینسر جنت میں ڈالی۔ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں وہاں پر، معمولی بات نہیں ہے۔ تو وہ اونٹ جب آتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ فرشتوں بندہ جب وہ اونٹ کو پکڑ لیتا ہے خوشی
مال گیا سو ہاتھ آ گیا تو اب کتنی خوشی ہوتی ہے اس کو. خوشی میں فرد مسرت میں جھومتا ہوا اللہ کی طرف ارے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہتا ہے اے میرے رب بے شک تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. کیا بولا کیا بولا جی میں صحیح بولا غلط بولا غلط بولا نہیں بولے اسی بولا کیا بولا اے میرے رب کیا تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. بولا کیا تھا تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں بولا تھا نا. لیکن خوشی پیدا ہوتے سر میری اماں ہے تیری اماں ہے بیٹے بولا میرے بابا سنو کیا ہوتا ہے میں بناؤ سوا ہو رہا بولتے نہ بولتے ارے وہ محبت ہے. محبت کی چال ڈھال کلام سب الٹا ہوتا ہے. محبت سب الٹی ہوتی ہے. وہ عاشق مزاج جو ہوتے ہیں نا وہ نہیں سمجھتے ہیں. جو اللہ اس کے رسول سے عشق رکھتا ہے نا وہ نہیں سمجھتا ہے ایسی گفتگو کو. ہے میرے اماں پیروں کو غصہ دیتا کبھی عمر میں اماں کو نہیں لیا ہوں گا میرے ماں کبھی بابا کو غصہ نہیں کیا بولتے نہیں بولتے صحیح ماں بابا ہے وہ الٹا بول کیا نہیں خود بابا رہ کے اس کو بابا بول رہا ہے خود اماں رہ کے اس کو اماں بول رہی. تو بندہ جب خوش ہو جانا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ فرد مسرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کہہ رہا ہے اے میرے رب تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. ایسی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے سے. جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک میرے بندے تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں. توبہ کرو خدا کی بارگاہ میں مسلمانوں نوجوانوں آج بھی وقت ہے. اللہ تعالیٰ کائنات کو پلٹ دے گا ہمارے دلوں کو پھیر دے گا. نماز کے پاگل ہو جاؤ. فجر ہی نہیں پڑھتے آپ اچھی طرح تم 1 بجے تک بولنے گئے فجر کے ساتھ پڑھنا عادت بول نہیں کچھ فون میں آپ پہ رکھ لو صبح 4 بجے اذان تک چکتا نہیں فون آپ پہ دے دے تو اذان تک چکتا. کیا بیماری ہو گئی معلوم ہی نہیں. اس کو اماں دکھ رہے نہیں بابا نہیں دکھ رہے کھانا نہیں دکھ رہا کھلونا نہیں دکھ رہا کچھ بھی نہیں دکھ رہا اس کو. آج کوئی دکھ رہا کوئی دکھ رہا کوئی دکھ رہا نہیں. ایک شیطان تو ازل سے تھا ہی تھا. ایک شیطان ازل سے تھا ہی تھا. دوسرا ہم خود خرید لی. ایک دشمن ایمان کا چور دل میں بیٹھا ہوا ہی ہے اللہ کی جانب سے اجازت یافتہ ہے. اور دوسرے چور کو ہم خرید لیے جو اعمال کا چور ہے. نماز کا وقت ہو جا رہا معلوم ہی نہیں ہو رہا آزاد دیر تک بستر اوڑھ لے کے سو جا رہا کر رہا اٹھ کے دیکھیں اڑتا صبح تک جگ کے اڑتا. تو ایک شیطان جو ایمان کا چور تھا وہ تو مسلط ہے اور دوسرا چور ہم خرید لیے. اب پھر دو جو ہے نفس و شیطان اور تیسرا پھر وہ بولے گا اب اس کی زندگی کیا اچھی رہتی. بات سمجھ آئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی ہم سے راضی ہو سکتا ہے. میاں دنیا ساری ناراض ہو سکتی ہے لیکن پیدا کرنے والا کبھی اپنے بندے سے ناراض نہیں ہوتا کبھی ناراض نہیں ہوتا. آج بھی وقت ہے سر جھکانے کا. شاید بولتا ہے آج بھی وقت ہے. کیا ہے وہ آج بھی ہو کر ابراہیم سا ایماں پیدا. آج بھی ہو کر ابراہیم سا ایماں پیدا. آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. تو عزیزان محترم یاد رکھو آج کی رات ہمارے لیے بڑی نعمت والی رات ہے. عزم کرو ہم نماز کے پابند ہوں گے. کریں گے نہیں بھائی انشاءاللہ. کون سا انشاءاللہ کرنے والا ڈگلنے والا انشاءاللہ ہم نماز کے پابند ہوں گے ہر وقت. ہاں وقت ہے کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو عفو و درگزر مگر جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا کفر کی علامت ہے. مسلمانوں یاد رکھو نماز ہمارا ذخیر آخرت ہے. اول پرشش حشر میں نماز کی ہوگی. اول پرشش حشر میں نماز کی ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حشر کے میدان میں حساب اور کتاب جب ہوگا نا قبر میں حساب نہیں ہوتا. قبر میں حساب نہیں. قبر میں ایمان سے سوال ہوتا. قبر میں سوال ہوتا حشر میں حساب ہوتا. قبر میں سوال ہوتا حشر میں حساب ہوتا. تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حشر میں جب حساب ہوگا تو سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا. کس کا ہوگا؟ فاتحہ کا.
فاتحہ کا کنڈوں کا حساب ہوتا، کھیر پوریوں کا حساب ہوتا، جھنڈوں کا حساب ہوتا، خبروں پہ جانے کا حساب ہوتا. کس کا حساب ہوتا؟ سب سے پہلے حساب نہیں، میں نماز کا حساب بعد میں دیتا ہوں، پہلے میرے کو روزے کا حساب لے لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا پہلے نماز کا حساب برخاست، اور اس سے پہلے کون سا بھی حساب پتا نہیں ہوتا. تو حساب سب سے پہلے کیا دینا ہے؟ نماز کا. تو پڑھیں گے تو دے سکتے، نہیں پڑھے تو، اور اس کے بعد کا حساب ہی نہیں ہوتا. نماز نہیں پڑھے گے، نماز کا سب سے پہلے حساب. اب نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو دوسرا حساب لیتے سمجھ رہے ہیں؟ نہ فاتحہ کا لیتے، نہ جھنڈوں کا، نہ پنجوں کا، نہ کنڈوں کا، نہ وہ کا، نہ اس کا، نہ اس کا، نہ درگاہ کا، نہ فلاں کا، نہ فلاں کا. کس کا بھی حساب نہیں، زکات کا بھی نہیں، خیر کا بھی نہیں، خیرات کا بھی نہیں، حج کا بھی حساب نہیں، کہیں کا بھی حساب نہیں لیتے. نماز کا اگر حساب نہیں لیے تو کہیں کا بھی حساب نہیں. نماز نہیں حساب میں تو ڈائریکٹ جہنم. قصہ ختم. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اول پرشش حشر میں نماز کی ہوگی. اب جس کی نماز مثال دیتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام اعمال میں نماز کو ایسے نکال کر دیکھے گا جیسے عورت کھانے کے پکوڑے سے ایک دانہ کھانا مت کر پورے کھانے کا جائزہ لیتی ہے کہ پک گیا یا نہیں پکا، پکا یا نہیں پکا. پورا کھانا مت تھی، پورا کھانا مت تھی تو ہوئی بولتے اس کو، ایک دانہ مت کے پورے کھانے کا اندازہ کرتی ہے پکا یا نہیں پکا. اسی طرح پہلے اول نماز کا حساب ہوگا. اگر جو بندہ نماز میں صحیح، اس کے تمام اعمال درست ہو جاتے ہیں، خود بخود درست ہو جاتے ہیں. جس کی نماز میں گڑبڑ اس کی جنت میں گڑبڑ، جس کی نماز نہیں اس کی جنت نہیں. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ کیونکہ آج کی رات تحفہ ہے نماز کا، اس کی حفاظت کرو. قیمتی تحفہ ہے، لانے والوں کو بھی دیکھو اور دینے والوں کو بھی دیکھو. اہمیت تب ہوگی جب ہم خود، مثال بھی دیا میں آپ کو، تحفہ جب ہم کو کوئی دیتا ہے شادی بیاہ میں کسی خوشی کے موقع پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ لانے والا کون ہے. جب لانے والا بڑا معتبر ہے تو اس کی حفاظت بھی بڑی معتبری سے ہوتی ہے. تو اب دینے والا پروردگار نماز کا تحفہ، لانے والے محمد رسول اللہ، اور پڑھنے والا اس کی بے حرمتی کر لیا، اگر انجان ہو گیا تو پھر اس کا حشر جنت نہیں، اس کا حشر جہنم ہے. خدا را اپنی جانوں پر رحم کرو. میں آیت تو پڑھا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ، کچھ معنی اور مطلب نہیں، پورا ہی واقعہ ہے معراج کا، ہے معراج کا واقعہ. خوب یاد رکھو، معراج کا واقعہ یقین کرنے کا ہے. کیا ہے؟ صرف سننا ہے، یقین کرنا. جی ہاں بے شک معراج کی قصہ بتا. ارے کیسا یقین کر رہے بھائی؟ لے جانے والا پروردگار، جانے والے محمد رسول اللہ، ان کی دونوں کی ذات پہ تو میرا ایمان ہے اور میں ہوں. پھر ان کی نہیں مانو تو کس کی مانو؟ تیری کہیں کو مانو. لے جانے والے پروردگار، جانے والے رب العالمین، لے جانے والے رحمت للعالمین، جانے والے. دو غریبوں میں گناہگار آیا ہے، تب انہیں کون نہیں ماننے والا؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو معجزہ ہے وہ. کیا ہے؟ لوگ کیا ہے؟ معجزہ ہے وہ. تو معجزہ یقین کرنا ہے. معجزے پہ بحث نہیں ہوتی، معجزے پہ یقین ہوتی. جب معجزہ یقین ہے تو معجزے میں جو معجزہ نماز کا ہوا وہ بھی یقینی ہے. معجزے میں جو معجزہ نماز کا ہوا وہ بھی یقینی ہے. پھر پڑھیں گے انشاءاللہ. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں باری الہ جو کہا گیا سنا گیا ہر دو کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے، لغزشوں کو عفو فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمیں توبہ کی توفیق عنایت فرما، اس پر استقامت بھی عطا فرما. مرحومین ماں باپ کی قبروں کو بنور فرما، ان کی قبروں کو جوار رحمت میں لے لے، ان کے سوال و جواب میں آسانیاں عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، ان کے قلب دین کی محبت عطا فرما. مرحومین ماں باپ کی قبروں کو بنور فرما، ہمارے بیوی بچوں کو باخدا بنا، ان کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھ، قسمتوں کی حفاظت فرما. مولا تیرے حوالے قبول فرما، رزق پا کرامت نازل فرما، احیاء دین کے لیے منتخب فرما. ان کی گود سے تو احیاء دین کا کام ہے، حلال روزی دے، حلال رزق کمانے کی توفیق بھی عطا فرما. دین و دنیا میں کسی کا محتاج نہ رہے، دونوں عالم کا تو کفیل و کارساز ہو جا. عالم کے مسلمانوں کو سکون قلب عطا فرما، بٹی ہوئی راہوں کو سیدھی راہ پر لا، ٹوٹے ہوئے قلوب کو جوڑ دے مولا، ٹوٹے ہوئے قلوب کو جوڑ دے مولا، ٹوٹے ہوئے قلوب کو جوڑ دے
مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما مولا، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ میرا وعدہ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، محبوب نے فرمایا، فرمانے محبوب کا تجھے واسطہ، نسبت رسول کا تجھے واسطہ، تیرے جود و کرم کا تجھے واسطہ، تیری غنا کا تجھے واسطہ، ہمارے عجزین کے ساری کا تجھے واسطہ۔ یہ وقت رحم فرما، زمین اور آسمان کی بلاؤں سے سب کی حفاظت فرما، کافروں کے نرغے سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے، اعداء کی نظروں سے، حکومت کی بیجا قوانین سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، بڑھتی ہوئی گرانی کے مدیر اثرات سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اس بستی کے اندر جو شر ہے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، اس بستی کے اندر جو خیر اس خیر سے ہم سب کو مالامال فرما، ہمارے اندر جو شر ہے جو ہماری نفس کی جانب سے شر سے بستی کو بستی والوں کی حفاظت فرما، ہمارے اندر جو خیر ہے جو تیری جانب سے اس خیر سے بستی کو بستی والوں کو تو مالامال فرما۔ محمد رسول اللہ کے والا خاتمہ بالخیر فرما، سکرات الموت کی تکلیف سے محفوظ رکھ، ضبط خبر سے محفوظ رکھ، وحشت خبر سے محفوظ رکھ، خبر کے عمل ناکیوں سے تیرے غیظ و غضب سے ہم سب کی حفاظت فرما، مولا وہاں کے سوال و جواب میں آسانی عطا فرما، میزان پر نیکیوں کا پلڑا بھاری فرما، آپ کوثر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرما، لوح حمد کے لئے سایہ عنایت فرما، رحم و کرم کے ساتھ ہم سب کا معاملہ فرما، کلمہ طیبہ پر مولا ہم سب کا خاتمہ فرما، کلمہ شہادت پر ہم سب کا خاتمہ فرما، تیرے محبوب کے محبوبین کے ساتھ ہم سب کا حشر فرما، تیرے اولیاء کے ساتھ ہمارے شہر کے ساتھ ہمارا حشر فرما، اہل سنت والجماعت کی مسلک پر ہم سب کا خاتمہ فرما، مولا خیر بھی دے خیرات بھی دے، حج بھی دے زکات بھی دے، اسے کتنی دے تیری راہ میں کھل کے خیرات کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، مولا تیرے دیار کی محبوب کے دیار کی خاک بوسی کا شرف عطا فرما، وہاں کے انوارات سے مالامال فرما، تقوی القلوب کا مصداق عنایت فرما، وجبت لہو شفاعتی کا فیض عطا فرما، نبی عبادی علی الغفور الرحیم کا فیض عطا فرما، وما لکم من دون اللہ ولی ولا نصیر کا صدقہ عطا فرما، بہتر ہدایت کرتا ہے ہم سب کی ہدایت فرما، بہتر حفاظت کرتا ہے ہم سب کی حفاظت فرما، اے ہادی مطلق ہم سب کی تو ہدایت فرما، اے محافظ حقیقی ہم سب کی تو حفاظت فرما، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مریض بھی تیرا ہے، مرض بھی تیرا ہے، دوا بھی تیری چاہیے، شفا بھی تیری چاہیے، شافی مطلب تو شفا کاملہ صحت عاجلہ صحت مستمرہ عطا فرما، مولا ہم سب کو قرضداریوں سے نجات دلا، اس کی ذلت سے محفوظ رکھ، اس کی ادائیگی میں آسانی عطا فرما، ہمارے گھروں میں جتنی بیٹیاں بیٹھی ہیں خیر سے تو ان کا انتظام فرما، لاج تیرے ہاتھ ہے، عزت تیرے ہاتھ ہے، تو ہی تو کفیل و کارساز ہے، مولا تیری مملوک ہے، تیری مرزوق ہے، تیری محتاج ہے، تیرے فضل سے محبوب کی امت میں اولیاء کی خاک پاٹ باندھ دیا، خیر سے ہمارے بہنوں کے بیٹیوں کے معاملات کو آسان فرما، غیب سے تو ان کی مدد فرما، مولا جو لوگ دعاؤں کے لیے گھر ان کے دعاؤں کو خیر سے قبول فرما، نسبت شہر کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ تو ہماری سنتا ہے، ان کی عقیدت کی موافقت کو عطا فرما، اس کے فیضان سے مجھ کو ان کو سب کو مالامال فرما، یا الہ العالمین ہم تیرے فضل سے مسلمان ہیں، حمدللہ شکرللہ، مولا ہم تیرے فضل سے تیرے محبوب کی امت میں، حمدللہ شکرللہ، ہم تیرے فضل سے تیرے اولیاء کی خاک پائے، حمدللہ شکرللہ، انہی نسبتوں کا تجھے واسطہ، نہیں کوئی عمل بتانے کے قابل، ہم تو خواب ہیں، بدکار ہیں، مولا گناہوں سے شرمندہ ہے، تیری بارگاہ میں آئے ہیں، توبہ کو لائے، ہم اپنے عادت سے کام لے ہیں، مولا عفو کر درگزر فرما، معاف کر دے، بخش دے، ہمارے بھول نہ دے، اپنے فضل و کرم کو دے، ہم کو نہ دے نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے، مولا آج کی رات کی رحمتوں برکتوں فضیلتوں بخششوں سے ہم سب کو مالامال فرما، جو وعدہ کیے ہیں اس کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین ہماری نمازوں کو صحیح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تیرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، جو وعدہ کیے ہیں آج کی رات اس کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، رحم فرما، کرم فرما، خیر کا معاملہ فرما، مولا جتنے حاضرین ہیں سب سے راضی ہو جا، ہم توفیق دے کہ ہم سب تجھ سے راضی ہو جائیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وأهل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم۔